मुकम्मल हो जाता है, और आधे के बारे में हमें अल्लाह से डरना चाहिए। इसी तरह औलादों के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया के बहुत से फ़लसफ़े हैं जो कहते हैं औलादों को ना पैदा करो, या फिर फैमिली प्लानिंग के नाम पे, जनसंख्या रोकथाम के नाम पे आज औलादों की पैदाइश से लोग बच रहे हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम कसरत से औलादें पैदा करो, ताकि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत की बुनियाद पे तुम पर फ़ख्र कर सकूं। दुनिया की बहुत सी तहज़ीबें जो हमें इस अम्र से रोक रही हैं, लेकिन ये फितरी चीज़ें हैं, इस पे कोई पाबंदियां नहीं आयद होनी चाहिए। और दीन इस्लाम ने औलाद की परवरिश से भी नहीं रोका है, और ये भी कहा है सिर्फ औलाद पैदा ना करो, अपनी एहसास ज़िम्मेदारी भी महसूस करो और अपने औलादों की अच्छी परवरिश भी करो। इसी तरह शादी ब्याह करने वालों को दीन इस्लाम हिदायत देता है कि सिर्फ तुम्हें शादी ब्याह नहीं करना है, बल्कि अपनी बीवियों के बारे में तुम्हें अल्लाह से डरते रहना है। यानी तुम्हें अपनी बीवियों को वही खिलाना है जो तुम खुद खाते हो, वही पहनाना है जो तुम खुद पहनते हो। तो दीन इस्लाम ऐन वही चाहता है जो हमारी फितरत है। दीन इस्लाम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान दीन है। तो हम शादी ब्याह भी करें, हम अपने माँ बाप का अदब एहतराम भी करें, हम प्यार मोहब्बत से भी रहें, हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश भी करें, यही दीन इस्लाम चाहता है। लेकिन इतनी सी जिम्मेदारियां हमसे निभ नहीं पाती, और हमसे नमाजें छूट जाती हैं, हम माँ बाप के बेअदब हो जाते हैं, हम अपने घरों में अच्छा माहौल कायम नहीं कर पाते, हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें नहीं सिखा पाते, हम अपने बच्चों को बुरे कामों से रोक नहीं पाते। छोटी सी जिम्मेदारी है। सोचने वाली बात है कि आज किसी का बच्चा, आप अगरचे उसकी अच्छी तरबियत नहीं करते हैं, लेकिन सोचिए जब आपका बच्चा महफिल में बदतमीज़ी करता है तो आपको कितना बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? कि फितरी तौर पे इंसान चाहता है कि उसकी औलाद अच्छी हो, लेकिन हम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। तो दीन इस्लाम यही कहता है, आपको क़यामत के दिन जवाबदेह करार देता है। वो हमारे घर की माएँ बहनें हों या फिर घरों के भाई बाप हों, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने औलादों की अच्छी परवरिश करें। और ये सिर्फ दुनियावी ज़िम्मेदारी नहीं है कि इंसान इसलिए अच्छी परवरिश करे कि माशरे में सर उठा के चल सके, इसलिए अच्छी परवरिश करे ताकि लोग मुझे बुरा भला ना कहें, बल्कि ये आपकी दीनी ज़िम्मेदारी कि हम अपने औलादों को भलाइयाँ सिखाएं, हम अपने औलादों की परवरिश अच्छी करें। और छोटे बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बड़ों का अदब एहतराम करें, अपने बड़ों की बातें मानें, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। तो ऐन दीन इस्लाम वही चाहता है जो आपकी फितरत चाहती है ना। कौन सा, चलें आप अपनी माँ के साथ बदसलूकी कर भी लें, लेकिन आप बताएं क्या 10 लोग मौजूद हो तो कोई अपनी माँ को गाली देना पसंद करेगा? क्यों नहीं पसंद करेगा? लोग देख रहे हैं, बुरा भला कहेंगे। तो पता चला इंसान की फितरत ये चाहती है कि माँ बाप का एहतराम होना चाहिए, और दीन इस्लाम का भी यही तकाजा है। बस दीन इस्लाम ये चाहता है कि जिस तरह हम माशरे के बीच में अपने माँ से प्यार जताते हैं, आज मदर डे आता है तो लोग फ़ोटो लगाते हैं अपनी अम्मा के साथ, या फिर बहुत सारी मोहब्बतें अभी हाफिज़ जी एक शादी में गए थे तो इन्होंने कहा फ़ोटो खिंचवा लें स्टेटस पे लगाने के लिए, वरना लोग कहेंगे हमसे मोहब्बत ही नहीं करता है। तो जिस तरह हम जताते हैं मोहब्बत, दीन इस्लाम कहता है तुम्हें वैसी मोहब्बत करनी चाहिए। मसलन हम इनके वहाँ गए किसी प्रोग्राम में, तो एक तो ये है कि हम इसलिए जाएं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, हम इनसे मोहब्बत का इजहार इसलिए करें कि हम साबित कर पाएँ। और एक बात ये है कि ये अल्लाह रसूल का अहकाम है कि अपने रिश्तेदारियाँ निभाई जाएँ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। मुसलमान का हक़ है कि जब वो दावत दे तो उसे कबूल किया जाए, सलाम करे तो जवाब दिया जाए, जब वो बीमार पड़े तो उसकी आयादत की जाए। लेकिन हम हो गए हैं बहुत दुनियादार, और हम किसी बीमार को देखने भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि रिश्तेदार है, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया है। लेकिन हमें इसलिए लोगों की आयादत करनी चाहिए, किसी बीमार को देखने जाना चाहिए, बीमार पुरसी के लिए पहुंचना चाहिए कि अल्लाह रसूल का हुक्म है कि अगर आप किसी मुसलमान की आयादत करने जाएंगे तो आपको अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। अपने माँ बाप का अदब एहतराम इसलिए नहीं करना चाहिए कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, इसलिए करना चाहिए कि हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाप की नाराज़गी में रब की नाराज़गी, यानी जिससे उसका बाप नाखुश होता है उसका रब भी उससे नाखुश होता है। अगरचे उसके पास दुनिया की सारी नेमतें हों, लेकिन अगर उसका रब उससे नाराज़ हो जाए तो फिर उसका क्या बनेगा? कुछ भी उसके पास नहीं है अगर उसका रब उससे नाराज़ है। इसी तरह दीन इस्लाम पढ़ने वाले बच्चों से ये चाहता है कि वो बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ें। दुनिया में बहुत से फ़लसफ़े हैं बच्चों को सुधारने के लिए, लेकिन सबसे मौसर तरीन फ़लसफ़ा ये है कि बच्चे को खुद अपने तईं जवाबदेह बनाया जाए। उसे बताया जाए कि अगर आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करते तो आप खुद अपने साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। और देखें, हम तो देखेंगे कोई दाढ़ी टोपी वाला है तो उसको हाफिज़ आलिम कह लेंगे, आवाम सीधी सादी है हाफिज़ मौलाना कह लेंगे, लेकिन इंसान खुद को तो जानता है कि वो अंदर से कितना खोखला है ना। दुनिया वाले
दस्तारें हो गई, लोग हाफिज मौलाना हो गए, लोग डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, दुनिया उसे डॉक्टर प्रोफेसर कह रही है, लेकिन क्लासरूम में वो कितना नाकाम है, यानी बच्चों को पढ़ाने में बहुत पाए दर्जे का नाकाम है। तो गोया वो सच में एक टीचर नहीं है, सच में वो एक प्रोफेसर नहीं है, सच में वो एक अच्छा हाफिज नहीं है, अच्छा आलिम नहीं है। तो ये हमारी दीनी और शरई जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर खुद झांकें और इस बात को तय करें कि अगर हमें दुनिया वाले आलिम कहते हैं तो हमारे अंदर दीन का इल्म है कि नहीं। अगर दुनिया वाले हमें हाफिज समझते हैं तो हमारे अंदर हिफ्ज़ की वो सूरत बाकी है कि नहीं बाकी। ऐसा ना हो कि हम दुनिया वालों से कहलवा रहे हों और उसे भजा भी रहे हों कि दुनिया वालों से आलिम होने के नाम पे नजराने भी चूस रहे हों, लेकिन हो ये कि हमारे अंदर सब खोखला हो। तो दीन इस्लाम ये चाहता है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं, भलाइयों वाली ज़िंदगी बिताएं, और वो ज़िंदगी जो खुद आपका दिल चाहता है वैसी ज़िंदगी बिताना। कभी अपने माँ बाप का अदब एहतराम करें और बग़ैर किसी गरज के करना चाहिए कि हम अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए कर रहे हैं। माँ बाप हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, जब वो कोई बुरा काम करें तो नरमी के साथ उन्हें समझाएं कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया जो बड़ों का अदब ना करे और छोटों पे रहम ना करे वो हम में से नहीं है। तो माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप की तरफ से या बाप की तरफ से, हदीस पाक में जो भी जुमले हों, रिवायत में है कि दिया जाने वाला बेहतरीन तोहफ़ा अगर कुछ है तो बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत है। इससे बेहतर बाप कुछ भी नहीं दे सकता। अगरचे वो लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ दे दे, बेहतरीन घर दे दे, अच्छा लिबास दे दे, बेहतरीन खाना दे दे, लेकिन नबी का फ़ैसला है कि बेहतरीन तोहफ़ा अगर कुछ है तो वो अच्छी तालीम और तरबियत है। दुनिया की सारी नेमतें आज हम अपने बच्चों के कदमों में ला के रख देते हैं, लेकिन ये नेमत हम उनको नहीं दे पाते। तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है और हमें इसे दूर करने की ज़रूरत है। और हमेशा अपने जहन में बिठाए रहिए कि दीन इस्लाम मुश्किल नहीं है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह ताला जानों को उनकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ़ नहीं करता। यानी अल्लाह ताला ने अगर नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं तो ये मत कहिए कि हमें नमाज़ पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, फजर में कैसे कोई उठे। आपके अंदर ताकत थी तो अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। ये अलग बात है कि ताकत होने के बावजूद अगर हमें तौफीक नहीं मिलती है तो हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए गिड़गिड़ा के, हमें रब की बारगाह में हाज़िरी देनी चाहिए। और याद रखें, अल्लाह की बारगाह में निदामत के आंसू बहाना, ये हदीस पाक है, और फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में निदामत के आंसू बहाना ये किसी आबिद की तस्बीह से भी बेहतर है। यानी एक शख्स है जो बहुत गुनाहगार है, वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, सख्त रो रहा है, उसके आंख से आंसू जारी हैं, और एक तरफ एक शख्स है जो नेकोकार है और वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी पढ़ रहा है। तो फरमाया गया ये नेकोकार के निदामत के जो आंसू हैं वो ज़्यादा अफजल है। तो हमें निदामत के साथ अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए, और जो गलतियाँ और जो पिछली ज़िंदगी हमने गफलत में गुजारी है उसे हमें बदल लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें हमेशा हमारी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ होनी चाहिए, दूसरों की तरफ नहीं। कभी कभी दूसरों को सुधारने के चक्कर में हम बहुत कुछ ऐसे काम अंजाम दे देते हैं जिससे हमें गुनाह हासिल होता है। जैसे जब भी हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हमारा मन ये करता है कि हम दूसरों से उस पर अमल करा लें, या फिर हमने कोई अच्छी बात सुनी तो जाके बताते हैं, अरे इमाम साहब फलानी फलानी ये बातें हैं, है ना। क्यों? हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि हम चाहते हैं जल्दी से उसे बयान कर दें, लोगों को बता दें कि मैं अच्छी जगह से आया हूँ। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सब्र और ज़ब्त के साथ आप कायम रहें, और जो भी सुना है उस पर पुख्तगी के साथ अमल करने की कोशिश करें, है ना। और पहले ख़ुद के अंदर वो चीज़ लाएं। दीन इस्लाम बोलने की तबलीग पे कम और किरदार की तबलीग पे ज़्यादा भरोसा करता है ना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया है कि तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जिस पे तुम अमल नहीं करते। मसलन किसी शख्स, मेरे अंदर बहुत तकब्बुर है, अब रहमत भाई को मेरी इस्लाह करनी है तो ये नहीं कि सिर्फ बोल के ये मेरी इस्लाह करें, इनको चाहिए कि ये किरदार के ज़रिए मुझे दिखाएं ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे कैसे। अब आपका छोटा भाई है, वो कुछ बदमाशी कर रहा है, कुछ मसलन पढ़ाई नहीं कर रहा मेहनत से, तो हमें चाहिए कि हम उसके सामने एहसास ज़िम्मेदारी उसको बताएं कि कितने मेहनत से एक बाप अपने बेटे के लिए कमाता है। दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, है ना। लड़के मजदूरियाँ कर रहे हैं, करतब दिखाते हैं, छोटी छोटी 10-10 साल की बच्चियाँ आपने देखा होगा रस्सियों पे चलती हैं, गिर भी जाती होंगी, हादसात भी होते होंगे। तो हमें चाहिए कि हम अमली तौर पे अपना पहलू कमज़ोर ना करें। बाज़ औक़ात असातिज़ा को कहते हुए सुना जाता है कि इस दौर के बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं,
بعض اوقات ماں باپ کو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے ایک دم تھک چکے ہیں سمجھا سمجھا کے، ہے نا. یہ تھکاوٹ دین اسلام کا حصہ نہیں. آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے، اور اللہ تعالیٰ ایک دن تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے پڑھنا، نہ کہ یہ طے کرنا کہ میرے استاد صاحب اچھا نہیں پڑھاتے. آپ یہ مت کہیے، وہ جو بھی آپ کو پڑھاتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ آپ اسے پڑھیے. آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ استاد صاحب کو بتائیے کہ کیسے پڑھانا ہے نا. اگر آپ ایک امام ہیں تو آپ کی ذمہ داری اچھے طریقے سے امامت کرنا. یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ مقتدیوں کو گنیے، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو دعوت دینے کی غرض سے گنیے. لیکن اس کا صرف شکوہ کرتے رہیے کہ لوگ نمازی نہیں پڑھتے. تو یہ شکوہ کرنے سے کیا کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ یا اپنے گھر میں یہ کہنے سے میرے بیٹے نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرے بیٹے اچھے سے پڑھائی نہیں کرتے ہیں، تو آپ تو زمانے سے شکوہ کر رہے ہیں. کیا بدل گیا؟ کچھ نہیں بدلا. آپ کے گھر میں دین نہیں آیا. وجہ کیا ہے کہ ہم کرداری طور پہ مسلمان نہیں ہو رہے. یعنی ہمارا طور طریقہ، اب ماں باپ کو اگر اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے تو انہیں کرنا یہ چاہیے کہ پہلے خود اٹھ کے نماز پڑھیں، اور بچوں کو بہت نرمی سے اٹھائیں. جیسے رحمت بھائی ہیں، چلے بابو ہے، رحمت بھائی کو بچہ کہنا مناسب نہیں ہے، ہم سے بہت بڑے ہیں. اب ہمیں ان کو اٹھانا ہے تو ہم فجر میں اٹھیں 1 بار 2 بار. دین اسلام میں اٹھانے کا طریقہ ہے کہ پیر دبایا جائے. پہلے دن یہ نہیں اٹھیں گے، جاڑے کا موسم، رضائی کھینچ کے سو جائیں گے. دوسرے دن بھی نہیں اٹھیں گے، تیسرے دن بھی نہیں اٹھیں گے. لیکن ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ اٹھ جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کے ساتھ ہمیں اسباب پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہم اپنی تبلیغ پہ بھروسہ کرنے لگے. ہم جب کسی کو اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے اٹھایا، وہ اٹھا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں بھروسہ اپنے اوپر تھا. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، جب اللہ توفیق دے گا تو وہ اٹھ جائے گا. ہم نے اپنے حصے، اب ہم آپ کے گھر آئے اور پھر کل ہم آپ کو برا کام کرتے دیکھیں، ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ، لیکن ہم آپ کو دیکھیں تو ہم یہ کہیں دیکھو کل ہی میلاد ہوئی ان کے گھر، آج یہ کر رہے ہیں، ہے نا. تو یہ میری ذمہ داری نہیں کہ ہم آپ کا عمل بدل دیں. ذمہ داری، اور اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ افسردہ مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ، اور ہم پر نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پہنچا دیں. تو بدلنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو ہم بہت اجلت پسند ہو چکے ہیں. ہم اپنے بچوں کو، ماں باپ بچوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں، اساتذہ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے تھک گئے ہیں، بچے بیچارے پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں. وہ اس فلسفے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ دین اسلام تھکن سے بہت دور کی چیز ہے. دین اسلام کہتا ہے کہ ساری زندگی آپ کو، اگر آپ بچے ہیں تو پڑھائی محنت سے کیجیے، آپ بڑے ہیں تو اپنے بچوں کی پرورش اچھے سے کیجیے، کماتے ہیں تو حلال کمائیے، محنت کریے. اور دین اسلام ایک ایسا مبارک مذہب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین کمائی وہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اپنے ہاتھ محنت سے کمائی جائے، وہ بہترین کمائی ہے. دنیا کے لوگ بتاتے ہوں گے جو آسانی سے مل جائے وہ بہترین کمائی ہے نا، جو سائیڈ والے راستے سے مل جائے وہ بہترین کمائی. دین اسلام صاف صاف کہتا ہے جو محنت کر کے کمائی جائے وہ بہترین کمائی، اپنے ہاتھ سے کمائی جائے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بادشاہ وقت 50 لاکھ روپے بھی دے دے، دین اسلام اس کو بہترین کمائی نہیں کہتا. دین اسلام کہتا ہے خود محنت کیجئے، خود سے کمائیے، یہی آپ کے لیے بہترین کمائی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ اسے کر کے بھی دکھایا ہے. مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، فرمایا میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری غربت دور کرے. اس طرح کی روایت ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ پھر اس کو 2 درہم میں بیچا. 1 درہم دیا کہ گھر کے لیے کچھ اناج وغیرہ خرید لو. 1 سے کلاڑی منگائی اور اس کو دے دیا کہ جاؤ جنگلوں میں لکڑی کاٹ کے بیچو، ہے نا. تو وہ صحابی کچھ 1 ہفتے کے بعد آئے تو وہ اتنے ہو چکے تھے کہ وہ دوسروں کو بھی کھلا سکتے. تو دین اسلام پریکٹیکل لائف کو پسند کرتا ہے، جہاں ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں، جہاں بڑے بھائی بہن بچوں کو سمجھاتے ہیں، وہیں ہمیں انہیں عملی طور پہ کر کے بھی دکھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ بچہ گالی بکے تو ہم اسے 2 تھپڑ رسید کر دیں اور ہم خود صبح سویرے اس کے سامنے گالی بک رہے ہوں. یا پھر بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، بڑے کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے. ہمارا ٹھیکہ یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور آج دنیا بہت اس جانب چل پڑی ہے کہ انسان کو اپنے علاوہ سب کی فکر ہے نا. لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں کیا چل رہا ہے، لوگوں کے دماغ میں کیا فطور پلا ہوا ہے، لیکن اپنے دل میں کیا چل رہا ہے یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اور دین اسلام کا اصول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور آج ہمارے پاس یہی نعمت نہیں ہے. آج ہم ساری دنیا کو جانتے ہیں کہ کون دکھاوا کرتا ہے، کون ریاکاری کرتا ہے، کون سچ میں درد رکھتا ہے. ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن اپنے بارے میں نہیں جانتے. تو دین اسلام کا اصول ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں جانیے. اگر آپ محنت سے پڑھائی نہیں کر رہے ہیں
آپ بڑوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو آپ خود کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو بڑے ہیں وہ بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہونا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا، بچوں سے ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، یہ ساری برائی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں، ان کو بہت اس امر سے بچنا چاہیے کہ فلانا کیا کر رہا ہے۔ مثلاً کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلانی نماز نہیں پڑھتی ہے، بتاؤ اتنا سنتی ہے، تقریر بھی سن کے گئی ہے، میلاد بھی کرائی، لیکن فلانا نماز نہیں پڑھتا ہے نا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے دعوت دیں۔ اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اگر آپ کا کوئی بڑا ہے تو ادب کے ساتھ اس سے کہیے، کوئی چھوٹا ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے ہیں، تو انہیں محبت کے ساتھ کہیے بیٹا نماز پڑھو، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح جب بچے کوئی غلطی کریں، اب تو ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مثلاً بڑے ابا ہیں تو اپنے بچوں سے بتاتے ہیں تمہارے چچا بہت برے ہیں، یا چچیاں ہیں تو وہ بتاتی تمہاری بڑی امی بہت بری ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی برائی سنتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ خود اپنے ماں باپ کی برائی کرنے لگتا ہے نا۔ وہ سیکھتا کس سے ہے؟ اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتا ہے۔ آپ جسے دوسرے کی برائی کرنا سکھاتے ہیں، ایک دن وہی وبا آپ کے گھر میں آ جاتی ہے۔ ہمارے وہاں مقافات عمل ایک چیز ہے، اگر کوئی شخص کسی کی بہن پر غلط نگاہ رکھتا ہے تو اسے اپنے گھر کی ماؤں بہنوں کے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ اگر وہ اونچی اونچی دیواریں بھی کھڑا کر لے گا تو یہ عمل اس کے گھر لوٹ کے ضرور آئے گا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں تو پھر اگر اللہ نے کبھی آپ کو اولادیں دیں تو پھر آپ کو بھی وہ اولادیں ضرور گالیاں دیں گی۔ آپ اپنے بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتے تو یاد رکھیے یہ دنیا ہے صاحب، آپ کو بھی ایک دن بڑا ہونا ہے، تو پھر ہوگا یہی کہ بڑے ہو جائیں گے تو دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ اور ہمیں اپنے اللہ رسول کے تئیں ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، اور نماز کی طرح ہونی چاہیے، یعنی نماز برائیوں سے روکتی۔ آپ نماز پڑھیے تو ہر نماز کے وقت آپ یہ سوچئے کہ ہم ایک برائی چھوڑ دیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اندر کمیاں یا برائیاں نہیں ہیں، ہے نا۔ برائیاں نہیں ہیں تو کچھ کمی ہوگی، ہے نا۔ اور بزرگان دین ہمیشہ توبہ کرتے تھے، جب وہ ایک صفحہ قرآن کا پڑھتے تھے تو اللہ سے پھر توبہ کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ایک ہی پڑھا ہے، جبکہ تیرا حق یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ پڑھوں، ہے نا۔ کوئی کسی کی نماز کبھی چھوٹ جاتی تو ایک مشہور واقعہ ہے، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہے، لوگوں سے سنا ہے کہ ایک بار شیطان نے کسی بزرگ کے پاس آئے اور غفلت میں ان سے نماز فجر چھوٹ گئی۔ وہ بزرگ اتنا روئے کہ اللہ نے وہ بھی گناہ معاف کر دیا اور بھی بہت سارے گناہ ان کے معاف کر دیے۔ اگلے دن شیطان خود ان کو اٹھانے آئے، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا تم تو شیطان ہو، تمہارا کام نماز سے بہکانا ہے۔ تو کہا میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، آپ کی نماز تو چھوٹ گئی تھی، آپ نے اتنا رو کے توبہ کیا ہے کہ اللہ نے نماز والی گناہ بھی معاف کر دی اور بھی بہت سارے گناہ معاف کر دیے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرا بڑا نقصان ہو، ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، یا جو پچھلی زندگی ہم نے غفلت میں، نمازوں سے دور، بھلائیوں سے دور ہم نے گزاری ہے، ہم اس زندگی کو تبدیل کر لیں۔ کب تک ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ سب شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غصہ دشمن کو تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، اپنی ذات کو تکلیف ضرور پہنچاتا ہے۔ دشمنی اور حسد دشمن کو تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے۔ مثلا امام صاحب سے میری لڑائی ہو گئی، اب میں نے سوچا کہ ان کو بہت ماریں گے جب ملیں گے تو، ہے نا۔ اب میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سوچتا رہا ان کے بارے میں برا۔ جو کڑھن اور بے چینی ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو گناہ ہمیں ملتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، یعنی ان کے بارے میں برا سوچنے کا گناہ۔ یہ تو الگ بات ہے ہم انہیں مار پائیں گے، ان سے بدلہ لے پائیں گے کہ نہیں لے پائیں گے تو بات کی بات ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں جب انسان آپس میں حسد کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، تو وہ نفرت دشمن کو فائدہ پہنچائے، نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، لیکن اس شخص کو نقصان ضرور پہنچاتی ہے نا، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ جسمانی طور پہ کہ وہ بے چین رہتا ہے، ابھی تک مار نہیں پا رہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور روحانی طور پہ یہ کہ اس کو گناہ پڑتی ہے نا، کہ اس نے ایک مسلمان کے بارے میں برا سوچا۔ اور ویسے بھی ہمیں برائیوں کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے تو ساری دنیا ایک دن برائی سے بھر جائے گی۔ مثلا بابو نے مجھے ایک اینٹا چلا کے مارا، اب پھر ہم بھی مارے، آ جائیے، وعلیکم السلام، انہوں نے مجھے مارا، ہم بھی ان کو مارے، پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر حافظ جی نے مارا ہے تو ہم بھی ماریں گے،
پھر قیامت تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے نا، بلکہ ہمارے نبی نے، دین اسلام نے ہمیں عفو و درگزر سکھایا ہے کہ اگر آپ کے بڑوں سے یا آپ کے چھوٹوں سے کبھی غلطی ہو بھی جائے تو ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، ہے نا۔ غلطی سے وہ کبھی آپ کو برا بھلا کہہ جائیں، غلطی سے کبھی وہ آپ کو کچھ سخت جملے کہہ جائیں، یا آپ کے بڑے بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، وہ آپ پہ کبھی سختی کر جائیں، چلیے انہیں نہیں کرنا چاہیے اخلاقی طور پہ، لیکن اگر وہ کر جائیں کہ وہ انسان ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس کو بہت برڈن لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہمیں ان کے احسان کی طرف نگاہ کرنی چاہیے، ہے نا۔ مثلا امام صاحب نے کوئی بہت سخت جملہ ہمیں کہا، تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے کچھ احسان بھی تو اتنے دنوں میں کیے ہوں گے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے دوست کے گھر کھانا کھانے گئے، کھانا کھایا، نہایت کڑوا کھانا، نہایت زیادہ مرچے والا کھانا۔ جب وہ تو کھا رہے تھے، مزے میں کھا رہے تھے، ہنس ہنس کے کھا رہے تھے، تو دوست بھی بیٹھا، اس نے ایک لقمہ کھایا تو اس نے کہا کہ کیسے تم کھا رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سینکڑوں بار تمہارے وہاں بہترین اور لذیذ کھانا کھایا۔ یہ مفہوم ہے اس واقعے کا، اگر آج ایک بار تمہارے کھانے میں کچھ کمی ہو گئی تھی تو میری ذمہ داری تھی کہ میں ہنستے چہرے کے ساتھ اسے کھا لوں، ہے نا۔ یعنی جب اپنے بڑوں سے یا چھوٹوں سے غلطی ہو جائے تو ہمیں ان کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی روایتیں ملتی ہیں گھریلو تعلقات کے بارے میں بھی، کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے اور فرمایا میری عورت جو ہے وہ زبان کی بہت تیز ہے، یا اپنی بیوی کی کچھ برائی بتائی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، تو انہوں نے بتایا وہ کردار کی بہت پکی ہے نا، یعنی دوسرے مردوں کی طرف اس کا کوئی رجحان نہیں۔ تو نبی علیہ السلام تاکید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تم اپنی بیویوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھو۔ اگر دنیا اس فلسفے پہ عمل کرنے لگے کہ جب کوئی بڑا ہمیں تکلیف دے تو اصل میں ہم اس کی اور برائیاں کردنے لگتے ہیں۔ جیسے فرحان بھائی سے میری دشمنی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب فرحان بھائی نے ہم کو کیا کیا کہ کچھ تکلیف پہنچائی، کچھ برا بھلا کا، تو وہ تکلیف تو چھوڑیے، زندگی میں انہوں نے جتنی غلطیاں کی ہوں گی وہ ساری غلطی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے نا۔ ارے ہمیشہ سے ایسے ہی تھے وہ تو اتنے دن ہم لوگ کے دباؤ میں اچھے بنے رہے، ہے نا، خطرناک تو وہ شروع سے تھے، ہم لوگ سمجھ نہیں پائے، فلانی برائی، ڈھکانی برائی، یہ برائی، وہ برائی۔ لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہاری دوریاں کسی سے بڑھ رہی ہیں تو تمہیں چاہیے کہ اس کی اچھائیاں یاد کرو، ہے نا، رشتوں کو بچاؤ۔ فرمایا گیا رشتے جو تم سے رشتہ کاٹے تم اس سے رشتے جوڑو۔ تو یہ تمام بات ہے، دین اسلام صرف ہمیں نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا اور دیگر احکام ادا کرنے کا حکم نہیں دیتا، دین اسلام ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کا بھی موقع دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم کہ اگر کسی کے اخلاق دیکھنے تو یہ مت دیکھو کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، بھائی دوستوں کے ساتھ سب اچھے رہتے ہیں، سب ہنستے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور امام صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کے زمانے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر دوست بلائے، دوست کچھ کہے تو ہم ہنستے چہرے کے ساتھ جاتے ہیں، اب ماں باپ بلائیں کیا کام ہے، کبھی آپ لوگوں کا کام پورا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں ان تمام رویوں کو، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بندے اپنے ماں باپ سے دور ہوں گے اور اپنے دوستوں کے قریب ہوں گے۔ ہمیں جب خالی وقت ملتا ہے تو ہم اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ چاہیے یہ کہ نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب ہمیں خالی وقت ملے تو ہمیں اپنے ماؤں کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اپنے باپ کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے، کبھی ان کا پیر دبا دیں۔ باپ ہوتا ہے، باپ ایک شجرے سایہ دار ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ علامہ فہمہ ہو گئے ہیں اور آپ کا باپ کوئی دنیا کا سب سے نچلے استر کا نالی صاف کرتا ہے، پھر بھی اس مفتی اور عالم پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کا احترام کرے۔ یہ ہے دین اسلام کی خوبصورتی۔ کسی کی ماں نہایت درجے کی جاہل ہے، اس کا بیٹا بہت بڑا اسکالر ہو گیا ہے اور بہت بڑا ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی اس نے حاصل کر لی ہے، اس کے باوجود اس بچے پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں کا ادب کرے۔ اس جاہل ماں کے قدم کے نیچے بھی اللہ نے جنت رکھی ہے، اور اس کمزور باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت کے دروازے ہیں جو آپ سے نہایت کمزور ہے دنیاوی اعتبار سے۔ ہوتا کیا ہے، جب بیٹے تھوڑا دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ماڈرن زمانہ ہے، تھوڑا جینس پینٹ چڑھانے لگتے ہیں، تھوڑا ماڈرنزم کے شکار کہتے ہیں اماں ابا کیا جانے، ہے نا۔ ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ روڈ پہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آج تو زمانہ اتنا برا ہو گیا ہے کہ لوگ غیر محرم عورتوں کو اپنی گاڑیوں پہ بیٹھانا برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے ماؤں کو بیٹھانا، اپنی بہنوں کو بیٹھانا یہ برداشت نہیں کرتے۔ زمانہ اتنا برا ہو چلا ہے، اگر آپ اپنی ماؤں بہنوں کو خیال نہیں رکھیں گے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کریں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری مائیں بہنیں غیروں کے وہاں جائیں گی، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھائیوں کے پاس وقت نہیں کہ اپنی بہنوں کے پاس بیٹھیں۔
آج بیٹوں کے پاس وقت نہیں کہ اپنی ماؤں کے پاس بیٹھے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ برائی کے راستے پہ چلی جاتی ہے. انسان فطرتاً کسی کی محبت چاہتا ہے, یعنی انسان چاہتا ہے کوئی اس کا ہمدرد ہو, ہے نا. تو اگر ہم گھر والے اس کے ہمدرد نہیں بنیں گے تو پھر باہر والے اس سے ہمدردی کریں گے اور اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں, ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں, اور دنیاوی طور پہ بھی جو ذمہ داری وہ بھی دینی ہی ہے. ماں باپ کا ادب احترام کرنا یہ ہماری سوشل ذمہ داری نہیں, یہ ہماری دینی ذمہ داری. ہوں گے کوئی ایسے لوگ دوسرے مذہب کے ماننے والے جو اس کو سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوں گے, اور وہ کرتے کیا ہے, مدر ڈے پہ ایک فوٹو لگا دیتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ کو سال کے 365 دن اور دن رات کے تمام 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے. اسی طرح ماں باپ کو بھی حکم دیتا ہے کہ اب اے بچہ بیٹھ جاؤ, بابو بیٹھ جاؤ ادھر بیٹا. اور چھوٹے لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں, ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں. اسی طرح اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں. اور ماں باپ کو بھی دین اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں, انہیں اچھی عادتیں سکھائیں. جہاں ماں باپ انہیں اماں ابا بولنا سکھاتے ہیں, دین اسلام کہتا ہے دین کا کلمہ بھی انہیں سکھائیں, نبی پہ درود پڑھنا سکھائیں. تمام اچھی عادتیں یہ سکھانا. یہ مت سمجھیں کہ ہم لوگ بڑے گھروں میں نہیں رہتے, بڑی محلوں میں نہیں رہتے, یا ہم ڈگری کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں, یعنی ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو پھر ہم اچھا بول کے کیا کریں. بھائی ہماری تہذیب ہی یہی ہے کہ ہم اسی طرح رہتے ہیں, یہ ہماری تہذیب ہے. لیکن دیکھیے دین اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور دنیاوی اعتبار سے آپ کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, تب بھی آپ کو صاف ستھرا رہنا ہے, آپ کو صاف ستھرے لباس پہننے ہیں, لوگوں سے اچھے سے باتیں کرنی ہیں. آپ کچھ نہیں ہیں دنیاوی لحاظ سے. جیسے ہوتے نا کہ جب کوئی شخص کچھ بن جاتا ہے تو پھر اس کے کپڑے میں پریس ہو کے پہننے لگتا ہے نا, وہ صاف ستھرے کپڑے پہننے لگتا ہے. دین اسلام کہتا ہے بس اگر آپ مسلمان ہیں تو یہی کافی اچھے سے زندگی گزارنے کے لیے. یعنی ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, ہمیں صاف ستھرے لباس میں رہنا چاہیے, نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنا چاہیے. یعنی اگرچہ ہم ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں رہتے ہوں اور کرائے کے مکان میں رہتے ہوں, لیکن جب کوئی ہمارے گھر آئے تو اسے لگے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں گئے تھے, ہے نا. ہمارے گھر کے بچوں کی تہذیب ایسی ہو کہ اسے لگے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں گئے تھے. یہ نہیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے امام صاحب بن جائیں گے, حافظ صاحب, مولانا صاحب بن جائیں گے, یا ISPCS بن جائیں گے تب ہم اچھے سے رہیں گے. نہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ پہ ضروری ہے اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے کہ آپ گھر میں اور باہر اور ہر جگہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے رہیے, ایک نیک انسان کی حیثیت سے رہیے. کسی کمزور کو دیکھیے تو اس کی مدد کیجیے. یہ آپ کی دنیاوی ذمہ داری نہیں, دینی ذمہ داری. راستے میں کوئی تکلیف, اور دین اسلام یقیناً آسان ہے, کہا فرمایا گیا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. آپ کے پاس پیسے روپے نہیں ہیں, اس کو اپنے پاس بیٹھا لیجیے رحمان بھائی, بچے ادھر آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ ادھر. تو راستے میں آپ چل رہے ہیں, آپ کے پاس پیسے روپے نہیں ہیں, اللہ نے وسعت, اس کی مرضی ہے نا. اللہ بہت سے غریبوں کو دولت نہیں دیتا کہ اگر انہیں دولت دیتا تو وہ دین سے پھر جاتا. اور بہت سے امیروں کو اللہ غریب بھی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں نا فلاں تو کچھ نہیں کرتے پھر بھی اللہ نے بہت پیسہ دیا, ہے نا, پتہ نہیں کون سی نیکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ انہیں غریب کر دے تو وہ دین سے پھر جائیں, ہے نا. اللہ جانتا ہے کہ غریب ان کو کیا جائے, ان سے مال و دولت لی جائے تو ان کا کیا نقصان ہوگا. آپ نے بہت سے ایسے غریب دیکھے ہوں گے جنہیں مال و دولت ملی تو وہ دین سے دور ہو گئے, اور بہت سے امیر دیکھے ہوں گے جو غریب ہوئے تو دین سے دور ہو گئے, ہے نا. اب تو لوگ غیر مسلم پنڈتوں کے پاس جا کے اپنا علاج کرانے لگے, ہے نا. ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگ مسلمان ہونے کے بعد ان کا ایمان اتنا متزلزل ہے کہ ان کی بارگاہوں میں سجدے کر دیتے ہیں, ہے نا. ان کے سامنے وہ سر جھکا لیتے ہیں. کس لیے؟ بس دنیا ان کی سنور جائے. لیکن مسلمان ایسا نہیں ہوتا. اللہ اسے خوب دولت دے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر کسی حکمت کے تحت ہمیں دنیاوی اعتبار سے کم چیزیں دے تب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے. اور نبی نے تو فرمایا ہے خوشخبری غریبوں کو, میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا وہاں زیادہ تعداد غریبوں کی تھی, یعنی ان لوگوں کی تھی جن کے پاس دنیا کے سامان کم تھے. تو ہمیں کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے 3 دن کے بعد حضرت علی گھر آئے, آپ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ دروازہ کھولا. حضرت علی نے کہا کچھ کھانے کا لے آؤ. فرمایا 3 دن سے گھر میں جو کا ایک دانہ بھی نہیں, یا جو بھی اس زمانے میں تھا ایک دانہ بھی کھانے کا موجود نہیں. اور انہوں نے منہ لٹکا کے نہیں کھولا تھا دروازہ کہ میری قسمت خراب ہو گئی, کس ابھاگے سے میری شادی ہو گئی, نہ مسکراتے چہرے کے ساتھ دروازہ کھولا. حضرت علی نے کہا اگر 3 دن سے نہیں تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ میرے
والد نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی ہے کہ فاطمہ کبھی اپنے شوہر سے کچھ مانگ کر اسے شرمندہ نہ کرنا۔ آج کتنی مائیں بہنیں ہیں جو اپنے گھر والوں سے کچھ مانگنے سے پہلے یہ سوچتی ہیں کہ میرے گھر والے پورا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، نہیں سوچتی، بس وہ دیکھ کے آتی ہیں میری فلانی سہیلی نے یہ موبائل لیا ہے تو مجھے بھی لینا ہے نا۔ وہ پہلے زمانے کی عورتیں تھیں، میری والدہ خود کہتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم تم لوگ کو نہیں بتاتے ہیں کہ تم لوگ جتنی حیثیت اتنی بتاتی ہیں۔ اگر 500 کا سامان ہے، انہیں معلوم ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تو نہیں بتائیں گے، انہیں پسند ہے پھر بھی نہیں بتائیں گے۔ تو یہ ہوتی سمجھداری اور سوجھ بوجھ، تاکہ ہمارے گھر اچھے ہو جائیں، ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اچھی زندگی بتانے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، ہم وہی ایسی بےہودوں والی زندگی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں گالی گلوج ہو، ہمارے گھر کے بچے گندے سندے رہیں، مٹی میں سمٹے رہیں، نمازیں نہ پڑھیں، برے کام کریں، اچھے سے پڑھائی نہ کریں، تو پھر آپ سچے پکے مسلمان نہیں۔ سچا پکا مسلمان احساس ذمہ داری والا ہوتا ہے، یعنی اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں جس طرح باپ کی ذمہ داری گھر میں لا کے پیسہ دینا ہے، اسی طرح باپ کی ذمہ داری گھر کے ماحول کو اچھا کرنا بھی ہے۔ جس طرح ماں کی ذمہ داری اپنے بچوں کو عید پہ کپڑے دلانا ہے، اسی طرح انہیں اچھی تعلیم و تربیت دینا بھی ہے۔ جس طرح بڑے بھائیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھیں، ساتھ ہی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اچھی تعلیم دیں، اچھی چیزوں کی تلقین کریں اور ناراضگی کا اظہار بھی کریں۔ جب ہم اگر کوئی اپنا بڑا بھائی ہو، چھوٹے بھائی سے کہے جاؤ ایک گلاس پانی لے آؤ، اور وہ پانی نہ لائے تو بھائی بھائی میں لڑائیاں ہو جاتی۔ لیکن کتنے بار ہم دین کے لیے اپنے بھائیوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تم محنت سے پڑھائی نہیں کرتے تو جاؤ ٹھیک ہے، تم گھر میں آؤ، تمہیں کھانا بھی ملے گا، لباس بھی ملے گا، لیکن ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو نماز نہ پڑھنے پہ اپنے بچوں سے ناراض ہوتی ہیں۔ آج ویسی مائیں موجود نہیں ہیں اس دنیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ رہیں، آپ دنیا کے کسی بھی درجے میں ہوں، آپ کی دنیاوی اعتبار سے کسی بھی حیثیت کے مالک ہوں، آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کو اچھی، صاف ستھری، اچھے اخلاق والی، اچھے طور طریقے والی زندگی ضرور گزارنی چاہیے۔ یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم نے ایسی زندگی نہیں گزاری، ہم غفلت میں رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، برائیاں کرتے رہے، گھر میں گالی گلوج، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، چھوٹوں کے ساتھ سختی اگر ہم کرتے رہے تو پھر ہم قیامت، دنیا بھی ہماری برباد اور آخرت بھی ہماری برباد۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ دین اسلام آپ میں تبدیلی چاہتا ہے۔ دین اسلام چاہتا ہے کہ ہم اچھی عادتوں والے ہو جائیں، ہم اچھے طور طریقے والے ہو جائیں اور ہمارے اندر بدلاؤ اور چینجنگ آ جائے۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ تمام طریقے سلیقے ہمیں سیکھنے چاہیے اور اپنی زندگی دین اسلام کے احکام کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بعدہ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا